वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम तफसील से बात करेंगे जो शायद हम कह सकते हैं कि इस साल की एक अच्छी या बहुत बड़ी अच्छी ख़बर है, और वो ये है जो गुज़िश्ता रात को अमेरिका की सुबह जंग बंदी का ऐलान किया गया अमेरिका और ईरान की तरफ से। जैसे कि सभी देख रहे थे, शायद दुनिया में हर कोई ही तवज्जो दे रहा था, ये एक जंग, एक ऐसे ख़ित्ते में जंग हो रही थी कि वो शायद सारी दुनिया को ही अपनी लपेट में ले सकती थी। पाकिस्तान का बहुत अहम रोल रहा पहले दिन से, क्योंकि बार बार ये इतलात आ रही थी, हमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात अमेरिका और ईरान दोनों से हैं, तो वो कोशिश कर रहा था सालसी करने की, और ये कोशिशें जो हैं गुज़िश्ता रोज़ कामयाब हुई, बावजूद इसके कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार हमें ये कहा जा रहा था, या वो अल्टीमेटम्स दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर फ़ैसले नहीं हुए, जंगबंदी ना हुई, कोई बातचीत ना हुई, तो कुछ बहुत बड़े हमले होंगे अमेरिका पर। और ईरान की तरफ से बार बार कुछ इस तरह के पैगामात आ रहे थे कि वो किसी से बातचीत कर ही नहीं रहे, मगर खुशखबरी आई, पता यही चला कि जंगबंदी हो गई है। इस जंगबंदी में ऑब्वियसली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो थे वो बहुत मुतहरिक रहे। इसके साथ साथ और भी मुल्क जो थे वो मुलव्वस थे। ये कहना यहाँ ज़रूरी है कि अब ये भी बताया जा रहा है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका जिक्र किया, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी स्टोरी आई कि चीन ने भी एक किरदार अदा किया ईरानी हुक्काम को कायल करने में, और इसके नतीजे में ये जंगबंदी हुई है। 2 हफ्ते की ये जंगबंदी है। इसका पहला इशारा ख़ुद शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट से आया, जो एक्स पे उन्होंने पोस्ट डाली, जब उन्होंने ये इल्तिजा की या रिक्वेस्ट की सदर डोनाल्ड ट्रंप से कि वो 2 हफ्ते और इंतज़ार कर ले, जंगबंदी जो है कर ले, जिसके ऊपर फिर उनका जवाब आया और ये बात कंफर्म हो गई। ऑब्वियसली अब इस पे तज्जिया भी आ रहा है, मुल्कों के पैगामात भी आ रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक बहुत बड़ी अपने लिए जीत का ऐलान किया है। उनकी और भी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। ईरानी सदर ने कहा है कि ये शहीद खामेनेई के खून का समर है। इज़राइल में अपोजिशन लीडर ने इसको इज़राइल की बदतरीन नाकामी कहा है। रूस ने भी इसको अमेरिका और इज़राइल के लिए नाकामी कहा है। अब ये है कि अब जंगबंदी 2 हफ्ते के लिए हो गई है, मगर सबकी नज़रें जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद पे हैं, क्योंकि जुमे के दिन इस्लामाबाद में अब अमेरिकन और ईरानी जो टीम्स हैं वो आपस में मुज़ाकरात करेंगे। अब मुज़ाकरात के हवाले से भी अब हमें ये बताया जा रहा है कि 10 नुकात थे जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किए। पहले ऑब्वियसली 15 पॉइंट्स थे अमेरिका की तरफ से, 5 ईरान की तरफ से, बट कल मालूम ये हुआ कि 10 नुकात हैं जो ईरान ने किए। तो अब समझ सब यही रहे हैं कि इन 10 नुकात पर अब बात होगी। इसके साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो ट्वीट्स भी सामने आई हुई हैं, जिसमें भी आबनाए हुर्मुज़ का जिक्र है, उसमें सैंक्शंस और टैरिफ्स के हवाले से भी बातचीत है। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि अब मामलात बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, मगर ये ज़रूर है कि एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आई है, और पेट्रोल की जो कीमतों में भी एकदम कमी नज़र आई, वो भी इस बात का हम कह सकते हैं कि अंदाज़ा होता है उससे कि दुनिया में जो बिजनेसेस वगैरह हैं वो भी इसको वेलकम कर रहे हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा। शी इज़ बिन पाकिस्तान एम्बेसडर टू वाशिंगटन एंड टू लंदन, और उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस पे। और हमारे साथ मौजूद है एजाज़ अहमद चौधरी साहब, ये भी बहुत अहम पोस्ट पे एम्बेसडर रहे हैं और साबिक सेक्रेटरी खारजा भी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर हम ये कहें डॉक्टर साहिबा कि इस वक्त बहुत एक खुशी का भी मौका है, मगर दूसरी तरफ एहतियात करने की भी ज़रूरत है, तो इफ़ यू कैन जस्ट सम अप क्विकली कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है दुनिया को, नॉट जस्ट पाकिस्तान। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही अहम
सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने इस किस्म का रोल अदा किया जिससे कि उसने ये इस्टेब्लिश किया है कि वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी शेप कर सकता है। तो मैं समझती हूँ कि इस पे हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए। जहाँ तक एहतियात की बात है, ज़ाहिर है आरफा चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं आगे, इसलिए कि ये तो एक आर्जी सीज़ फायर है। अहम है, ऑफ कोर्स द फाइटिंग हैज स्टॉप्ड, लेकिन चैलेंजेस अहेड जो हैं वो फॉर्मिडेबल हैं, इसलिए कि अभी दोनों ममालिक यानी कि ईरान एंड अमेरिका की जो पोजीशंस हैं वो बहुत ही फार अपार्ट हैं। तो अब उन दोनों को कॉमन ग्राउंड ढूंढना और फिर ये भी इंश्योर करना इन 15 दिनों में कि एक पीस, एक सीज फायर जो इतना फ्रैजाइल है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी कहा है कि ये फ्रैजाइल सीज फायर है, तो इसको भी बरकरार रखना। और फिर फाइनली, सिंस आपने कहा मुख्तसरन मैं बात करूं, द रोल ऑफ इसराइल। देखिए, इसराइल कैन प्ले द रोल ऑफ अ स्पॉइलर, वो सैबोटाज कर सकता है इस पीस प्रोसेस को। ऑलरेडी हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि Israel's attacks on Lebanon have to stop because that's part of what has been agreed with Iran. लेकिन Israel has continued to attack Lebanon. So that shows the challenges ahead and shows कि जो असल इम्तिहान आना है इस एग्रीमेंट का वो अगले चंद दिनों में आएगा। एजाज साहब, यही डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा की जो बात उन्होंने इज़राइल के हवाले से की कि वो स्पॉइलर है, इस वक्त साउथ लेबनान में जो है उसके हमले जारी हैं। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी इम्कान है कि अमेरिका और ईरान की आपस में शायद बातचीत हो जाए, जो अमेरिका के इस वक्त हमले हैं ईरान पर वो रुक जाएं, मगर इज़राइल की जो इस वक्त एक हम कह सकते हैं मिलिट्री कैंपेन, मिलिट्री अटैक सारे गल्फ में, मिडल ईस्ट में, वो जारी रहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं भी यहीं से आगाज़ करूँगा कि पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए, दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आई है कि कम अज़ कम जंग का जो भड़कना था, जिसको नज़र आ रहा था कि ईस्टर पे जो उन्होंने धमकी लगाई थी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, उसका ख़तरा टल गया है। और मैं ये बिल्कुल इससे भी इत्तेफाक करूँगा कि चैलेंजेस तो अभी आने हैं, क्योंकि जिस एजेंडा पे बात होनी है दोनों मुल्कों में वो ख़ासा मुश्किल है। ईरान के जो 10 नुकात हैं उसमें तो वो ये तक कहते हैं कि जी अमेरिका के अड्डे निकाल लिए जाएं, सैंक्शंस उठा ली जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल ली जाए, ये सारी जो बातें हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे वो सॉरी अपनी सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं ईरानियंस, जबकि अमेरिकन एक्सपेक्ट करते हैं कि मुकम्मल। तो ये सारी बातों पे काफ़ी अभी यानी मुश्किल मरहले होंगे। आपने इसराइल के हवाले से कहा, इसराइल का इसको कोई शक ही नहीं है कि वो एक स्पॉइलर है और वो कुछ भी कर सकता है इस मामले को ख़राब करने के लिए, फॉल्स फ्लैग भी कर सकता है। जिस तरह उसने पूरी कोशिश की थी खलीजी रियासतों को इस जंग में धकेलने की, वो तो रुके नहीं, वो आए नहीं इस जंग में, तो इस वजह से उनका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये बात भी तय है कि इसराइल अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा आगे ज़्यादा देर तक नहीं बढ़ा सकता। तो मेरा ख्याल है कि अगर अमेरिका और ईरान में कोई समझौता होता नज़र आता है तो इसराइल के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो उसको सैबोटाज करे। ये ज़रूर हो सकता है कि कल प्लान को एग्रीमेंट होने के बाद भी वो कोई ऐसी शरारत करे, कोई ऐसी हरकत करे, क्योंकि नेतन्याहू साहब रह नहीं सकते हैं जब तक जंग नहीं करेंगे, वरना तो उनके खिलाफ मुकदमात शुरू हो जाएंगे। पहले ही उनकी अपोजिशन जो है इस वक्त उनको बहुत लताड़ रही है। तो जिस तरह जैसे ये जंग बंद करेंगे, लेबनान में करें या इधर तो कर चुके होंगे, तो उनके लिए कोई आसान नहीं होगा। इसीलिए वो लेबनान में जारी रखना चाहते हैं जंग, क्योंकि वो जंग से ही वो जिंदा है, और जिस दिन जंग खत्म होगी उस दिन उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पेश आ जाएंगी। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर मलिया, अगर जंग बंदी के अलावा ऑब्वियसली यही जो चैलेंजेस की बात आप दोनों ने कर दी, उनको तनाज़ुर में रख के भी बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ईरान जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट से इट हैज़ इमर्ज स्ट्रॉन्गर। आप भी इसको ऐसे ही देखेंगी कि जहाँ से ये मामला सारा शुरू हुआ था और अब तक ईरान लग रहा है कि एक वक्त पे हमें लग रहा था कि बिल्कुल पता नहीं मुल्क भी बचेगा कि नहीं, मगर अब लग रहा है कि शायद वो एक ताकतवर पावर के तौर पे मिडल ईस्ट में रहेगा।
جی عارفہ، میرا خیال ہے یہ درست ہے یہ اسیسمنٹ. حالانکہ ظاہر ہے ایران ہیز فیس ڈیوسٹیشن، لاٹ آف اکنامک پین ایز ویل. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ایرانین نیشنلز جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز بھی شہید ہوئے ہیں. سو آئی مین لاسز تو بہت ہیں ایران کے لیے، لیکن دا وے ایرانین ریزسٹنس اور ریزیلینس نے کام دکھایا. امریکہ نے تو کیا کیلکولیٹ کیا تھا، انہوں نے تو کیلکولیٹ کیا تھا، اور اسرائیل نے بھی، کہ جی کچھ چند دنوں کی بات ہے اینڈ ہم بالکل دیکھیں گے کہ ایران کی جو رجیم ہے وہ کلیپس کر جائے گی. تو وہ جیسے آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ تو نہیں ہوا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایران نے یہ دکھا دیا ہے کہ جو مائٹ از رائٹ کی بات کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو اس قسم کا آؤٹ کم ملے. دیکھیں دا ٹو یعنی کہ ملیٹریلی سپیریئر پاورز یو ایس اینڈ اسرائیل، کمبائنڈ ملٹری فورس ان کی جو ہے وہ ایران کو سرنڈر نہیں کر پا سکی. سو میں سمجھتی ہوں یہ تو بہت ہی سگنیفیکنٹ کامیابی ہے کہ ایران ریفیوز ٹو سرنڈر ڈسپائٹ دا لاسز. اینڈ therefore آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ it has emerged. It's difficult to say whether it's emerged stronger, but it is certainly emerged as a country that took on the United States. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے اور اعزاز احمد چودھری صاحب سے. اعزاز صاحب، ایک طرف ایران ہے گلف میں، بٹ آبویسلی میرے خیال میں یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اس سارے جو کانفلکٹ کا بہت گہرا اثر گلف کے ممالک پہ بھی ہوگا. ہمیں وہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں نظر آئے وہاں فرق ان کے آپس کے جو ہیں، جس طرح یہ جو جنگ بندی کی اناؤنسمنٹ آئی ہے اس پہ بھی جس طرح کے ریاکشن آئے، اس سے لگ رہا ہے کہ وہاں کے ممالک میں کافی فرق ہے. ڈو یو تھنک سر کہ اب جب یہ جنگ بندی ہو گئی ہے، یہ جو فرق تھے یہ ختم ہو جائیں گے، یا آپ کو یہ اور نمایاں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ اب مڈل ایسٹ بھی تبدیل ہو رہا ہے اسپیشلی آفٹر دس کانفلکٹ. جی بالکل. اس جو جنگ ہوئی ہے اس سے کافی سبق نکلتے ہیں. ایک تو وہ جس کا ڈاکٹر صاحبہ ذکر کر رہی تھیں کہ ایک اگر آپ کے پاس ملٹری سپیریورٹی نہیں ہے، آپ تھوڑے نسبتاً کمزور ہیں، لیکن اگر آپ کی ول پاور ہے تو آپ ملٹریلی ڈومیننٹ پاور سے بھی لڑ سکتے ہیں. ویسے یہ چیز تو ہم نے پاکستان نے بھی دکھائی تھی مئی 2025 میں، تقریباً وہی چیز یہاں پہ بھی ہوئی ہے. دوسرا، خلیجی ریاستوں کو بھی یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ جتنا مرضی ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو جائے، وہ بڑی بڑی بلڈنگز آ جائیں اور وہ روشن ساری نظر آئیں، لیکن اگر وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں تو وہ باہر کے مانگے تانگے دفاع سے جو ہے ان کا کام نہیں چلے گا. اسی لیے خلیج کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی تھی، پہلے جنگ کے دوران بھی اٹھ رہی تھی کہ ہمیں کسی قسم کا سیلف ریلائنس کی طرف جانا ہوگا، کوئی ایسا ارینجمنٹ کرنا ہوگا، کولیکٹیو ارینجمنٹ، جس سے ہماری سیکیورٹی گارنٹی ہو سکے. گویا ان کا جو اعتماد ہے امریکہ کے بیسس کے اوپر، وہ کافی حد تک میرے خیال میں شیک ہوا ہے. اور اب شنید یہی ہے کہ جب جنگ مکمل طور پر ختم ہوگی تو کوئی نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے کا بنے گا، اور اس میں خلیجی ریاستوں کے علاوہ پاکستان کا، ترکیے کا، شاید اور ایک دو ملکوں کا کردار ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خلیجی ریاستوں کے لیے شاید بہتر ہوگا کہ وہ اسی راستے پہ چلیں، اور ایران کے ساتھ بھی وہ پرامن بقائے باہمی کا معاملہ رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مکمل طور پر، خصوصاً یو اے ای اور بحرین نے تو یہی کیا کہ وہ مکمل طور پر وہ اسرائیل کے ساتھ جڑ گئے، اور ان کے ہاں سے جو اڈے استعمال ہو رہے تھے ایران کے خلاف، اس سے علاقے میں استحکام نہیں آئے گا. اور اب تو ایران جو ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ میں اسٹریٹ آف ہرمز کو جب چاہوں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہوں ان ملکوں کے لیے. تو ان کے لیے ایک ایسا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جس میں یہ سارے ممالک بھی ہوں، ایران کی بھی شمولیت ہو، چین کی بھی آشیرواد ہو، شاید اس طرف معاملہ چلے گا. مجھے کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ریاستیں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ امریکہ کا سیکیورٹی امبریلا کافی نہیں تھا، ہمیں کوئی نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر تلاش کرنا ہوگا.
ڈاکٹر ملیہ، اگر اعزاز چودھری صاحب نے تو ایک بہت میں اگر کہوں کہ ایک اچھی تصویر جو ہے اس کی پینٹ کی ہے، بٹ اگر میں اسی سوال کو فلپ کر دوں اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر ملیہ کہ اس کے بعد ایران یہ سوچے کہ نیوکلیئر ویپن کو اب ایکوائر کرنا ان کے لیے بہت اہم ہے، اور ایک دفعہ اگر وہ ایکوائر کریں گے تو پھر مڈل ایسٹ میں اور بھی ممالک اس کے بارے میں سوچیں گے، اور اسٹریٹ آف ہرموز جس کا ذکر بھی اعزاز صاحب نے کیا کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی بہت کرٹیکل ہوگا، کیونکہ ایران کے لیے اس کو اب بالکل چھوڑ دینا، یا جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اکٹھے بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے یا اس کو مینیج کریں گے، یہ شاید اتنا اسموتھ نہ ہو یا اتنا آسان نہ ہو۔ دیکھیں دا مڈل ایسٹ از چینج فار ایور، پہلے تو ہمیں یہ چیز تسلیم کرنی چاہیے، تو دیر از نو ریٹرن ٹو واٹ دا اسٹیٹس کو واز بیفور۔ دوسرا یہ کہ یس جو سبق ایران اس سے سیکھ رہا ہوگا یا سیکھ چکا ہوگا وہ یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے تو ہماری ڈیٹرنس جو ہے وہ اس سے یہ اگریشن نہ ہوتی ہمارے خلاف۔ نہ آیا اس اسیسمنٹ سے وہ پھر نیوکلیئر ویپن پروگرام کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اٹس این اوپن کویسچن، اس پہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے پاس اتنی انرچ یورینیم تو اس وقت ہے جو کہ ٹرمپ لینا چاہتا تھا، اور اب بھی ظاہر ہے اٹ ول بی پارٹ آف دا نیگوسیشنز کہ دے کین کنورٹ دیٹ انٹو اے نیوکلیئر ویپن ود گریٹ ایز۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ اٹ وڈ ٹیک، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، لیکن اتنا ہے ان کے پاس 450 کلو گرام آف انرچڈ یورینیم۔ تو یہ تو بالکل کلیئر ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہمارے ذہن میں کہ جو انہوں نے سبق یہی سیکھا ہوگا اس جنگ سے، اور دیکھیں نا یہ دوسری دفعہ اٹیک ہوا ان پہ، تو اس لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات میں کو ایک طرح سے نان اگریشن ایگریمنٹ ہونی چاہیے، میرا بھی خیال ہے کہ ایک ہونی چاہیے نان اگریشن ایگریمنٹ، تاکہ ان کو یہ ایشورنس آف گارنٹی ملے کہ آئندہ امریکہ اور اسرائیل ان پہ حملہ نہیں کرے گا۔ تو ایک تو یہ میرا خیال ہے جو سیناریو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا میں سمجھتی ہوں جو آپ کا سوال تھا ایک طرح سے یہ بھی تھا نا کہ کتنی اسٹیبلٹی آئے گی یا نہیں آئے گی، میرا خیال ہے جو اکنامک ڈیمیج ہوا ہے وہ بہت عرصہ لگے گا اس کو، ایران کے لیے بھی اور گلف ممالک کے لیے بھی، ٹو فکس دیٹ، ٹو یو نو ٹو ریپیئر دا ڈیمیج۔ اسٹریٹ آف ہرموز obviously بگ کویسچن کہ اس کی فیوچر سپرویژن ریگولیشن کیا ہوگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایران از ناٹ گوئنگ ٹو ایزیلی relinquish its control. And then finally I would also say دیکھیں the war has also exposed another thing، اور وہ ہے کہ جو رفٹس ہیں جی سی سی ممالک کے درمیان، اسپیشلی دا رفٹ بٹوین دا UAE اینڈ سعودی عربیہ، تو یہ بھی اعزاز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک تو سیکورٹی امبریلا جو امریکہ پرووائڈ کرتا ہے، بگ کویسچن مارکس آن دیٹ، بٹ آلسو ان کے جو آپس کی ٹینشنز ہیں، رائولریز ہیں، آئی تھنک دیو آلسو کم ٹو دا فور اینڈ ول نیڈ ٹو بی ریزالوڈ ون وے اور دی ادر۔ بالکل صحیح جی اعزاز صاحب، ویری کوئکلی، اور میں یہ ڈاکٹر ملیہ سے بھی اینڈ میں پوچھوں گی جلدی سے، ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے خیال میں اب آبویسلی پاکستان کو اس وقت بہت اہمیت ملی ہوئی ہے اینڈ رائٹلی سو، بٹ ہمیں بھی یہاں سے بہت احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا، سو واٹ وڈ یور ایڈوائس فار پاکستان بی ایٹ دا مومنٹ؟ دیکھیں پاکستان کو یہ کام جو پاکستان نے کیا ہے امن کے لیے یہ کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو لوگوں نے ایک دم سے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان تو اب پھنسا کے پھنسا، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، ہم جنگ میں شریک ہوں گے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی مدعا اٹھاتے تھے کہ جی پاکستان ول بی نیکسٹ، اور میں یہ کہتا تھا کہ نہیں ہوگا پاکستان نیکسٹ، آپ کیوں کرتے ہیں یہ باتیں؟ اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا یہی کردار سب سے اچھا تھا۔ سعودی عرب کے بھی حق میں یہی تھا کہ پاکستان جنگ میں کودنے کی بجائے جنگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کرے، اور وہی کیا اس نے پاکستان نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کا یہی کردار رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایران اور امریکہ دونوں کسی سمجھوتے پہ پہنچ جائیں، پورا خطہ اس سے بینیفٹ لے گا۔ پاکستان کا اپنا کردار جو ہے، اپنا جو مقام ہے پاکستان کا، وہ بھی
اور مزید بلند ہوگا اس سے، اور ہم خطے میں ایک نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر جسے کہتے ہیں نا، استحکام کا عنصر بن کر ابھریں گے. تو پاکستان کو بالکل یہی کام ابھی بھی کرتے رہنا چاہیے. مشکل تو ہوگا، مشکلات کس میں نہیں ہوتی. ایک اور سبق جو ہم نے سب نے سیکھا ہوگا، اور شاید ہمارا پڑوسی ملک بھارت بھی سیکھ لے، کہ مذاکرات سے سب کچھ چیز ہوتی ہے اور مذاکرات سے امن لایا جاتا ہے. مذاکرات کوئی دلالی نہیں ہوتی. یہ ایک بہت ہی مقدس قسم کا کام ہے جو پاکستان نے کیا، اور یہ بھارت نے جو پاکستان سے 10 سال سے جو ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے، یہ کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں جنوبی ایشیا کی، نہ اس میں استحکام لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ دھونس سے وہ سارے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں سارے ملکوں کے ساتھ. تو میرا خیال میں یہ سبق کچھ بھارت کو بھی شاید اس سے سیکھنے ہوں گے. بہرحال پاکستان کو اپنے طور پر بہرحال یہ کام جو ہے امن کا، جو سہولت کاری کا ہے، وہ کرتے رہنا چاہیے. جی ڈاکٹر ملیہ، آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے جی. یو ہیو اباؤٹ اے منٹ، اے لٹل اوور اے منٹ. اوکے، ویری کوئکلی آئی وڈ سے کہ جس کمٹمنٹ اور سیریسنس سے پاکستان نے یہ رول پلے کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ سیریسنس اور کمٹمنٹ پاکستان کے جو اندرونی مسئلے مسائل ہیں ان پہ بھی دکھائیں. اور اگر پیس میکنگ رول انہوں نے کیا ہے انٹرنیشنلی، گھر پہ بھی پیس میکنگ رول کر لیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے معیشت کی. جیسے ہی یہ اطلاع آئی کہ جنگ بندی اناؤنس ہو گئی ہے، تو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں انٹرنیشنلی ان کی گری ہیں. کیا اس سے پاکستان کی معیشت پہ جو دباؤ ہے اس وقت، اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے شاید آج کل جو ایران کی جنگ کے علاوہ دوسرا بڑا اہم موضوع ہے پاکستان میں اور شاید دنیا بھر میں، اور وہ ہے معیشت. خاص طور پہ پاکستانی معیشت پہ بہت برا اور گہرا اثر پڑا جب یہ جنگ شروع ہوئی امریکہ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان، کیونکہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھیں اور اس کا اثر فوراً پاکستان میں آیا. گزشتہ روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا. جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا، تیل کی قیمتوں میں کہا جا رہا ہے کہ عالمی منڈی میں 16% کے قریب کمی آئی، جس کی وجہ سے اب جو فی بیرل قیمت ہے وہ $100 سے نیچے جا چکی ہے. یہ اب اس کا کیا معیشت پر اثر پڑے گا؟ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے تو یہ بیان سامنے آ بھی گیا ہے کہ جیسے ہی یہ ریلیف ملا ہے تو اس کو عوام پہ پاس آن کر دیا جائے گا، اور تیل کی قیمتیں پاکستان میں جو 2 مرتبہ بڑھائی گئی ان میں بھی کمی ہو سکتی ہے. کچھ میڈیا رپورٹس ابھی سے کہہ رہی ہیں کہ 55 روپے فی لیٹر جو ہے کمی آ سکتی ہے پیٹرول میں، اور ڈیزل کی قیمت میں 100 کے قریب کمی ہو سکتی ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کریں گے ہم. مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی. ویلکم ٹو دا شو سر. ویسے تو سر دس از گڈ نیوز فار ایوری بڈی اینڈ اسپیشلی فار پاکستان، بٹ شاید پاکستانی لوگوں کے لیے جو تیل کی قیمت میں کمی آئی ہے اس سے بہت فرق پڑے گا. جی شکریہ. دیکھیں، فرق تو ظاہر ہے اچھا پڑے گا اور بہتر فرق پڑے گا. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ 16% آج برینٹ آئل کی قیمت کم ہو گئی ہے. $93 میں نے دیکھی تھی. اور برینٹ کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پلیٹس کا جس کا انڈیکس ہم دیکھتے ہیں ہماری قیمت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اس کی بھی کمی ہوئی ہوگی. مجھے اس کا لیٹسٹ نمبر نہیں پتہ آج کا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سبسٹینشیل ریلیف ملنا چاہیے عوام کو جمعے کو جب بھی یہ پرائس چینج کرتے ہیں. اور کیونکہ ہم نے نشاندہی کی تھی کہ کچھ حکومت کی پالیسی میں سکم تھا، کچھ کسی وجہ سے پلیٹس کے انڈیکس کو فالو کرتے ہوئے وہ پاکستان میں ڈیزل کی قیمت کو امپورٹڈ ڈیزل کے برابر کر رہے ہیں، نہ کہ لوکل بنی ہوئی ڈیزل کے، لہذا قیمت کم زیادہ ہو گئی ہے. تو سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ کمی آئے گی. اور میں نے سنا ہے کہ وفاق کی جو وزارت ہے، وہ جو میں نے ٹویٹس کرے ہیں، علی خضر صاحب نے ٹویٹس کرے ہیں، بڑا اچھا آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے، اس کے بارے میں اس پہ کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ کہ پاکستان کے عوام کو یہ خوشخبری ملنی چاہیے کہ کچھ پیٹرول کی قیمت جس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، ڈیزل کی قیمت جس میں ہوش ربا اضافہ ہوا، اس میں کچھ کمی آئے گی تو کچھ ہمارے آنسو پوچھے جائیں گے. تو سر بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف قیمت کم کرے گی حکومت، بلکہ ساتھ ساتھ جو ان کا طریقہ ہے پرائس کو سیٹ کرنے کا، اس میں بھی وہ تبدیلی کریں گے ٹو گیو ریلیف ٹو دا پیپل. بالکل کرنی چاہیے. اگر کرتے ہیں یا نہیں، وہ تو حکومت ظاہر ہے کہ ان کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں.
لیکن اگر یہ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا پاکستان کی عوام کے حق میں. اگر یہ فیصلہ کر لیں نہ کہ ریفائنریز کے, تو یہ بہت بہتر ہوگا. اچھا سر, اب یہ بتائیں کہ آبویسلی آنے والے دنوں میں بجٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے, تو کتنا آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعے جو بجٹ ہوگا, کیونکہ آبویسلی پہلے تو اگر یہ جنگ جاری رہتی, تیل کی قیمتیں بڑھتی رہتی, تو پھر تو the budget would have also been difficult. حکومت کے لیے پتہ نہیں کتنا مشکل ہوتا, تو ہمارے لیے تو ہوتا ہی صحیح. تو اب آپ کوئی اس میں دیکھ رہے ہیں تبدیلی, از اٹ گوئنگ ٹو بی ریلیٹیولی ایزیئر, کیونکہ اس جنگ سے پہلے حکومت ہم یہ بھی وعدے کرتی رہی ہے کہ وہ ٹیکس کم کریں گے. دیکھیں, دو قسم کی آسانیاں, ایک تو ظاہر ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ 2 ہفتے میں جو سیز فائر ہے وہ پرماننٹ ہو جائے, اور جو اسلام آباد میں جو پاکستان حکومت کی کوششیں, فیلڈ مارشل کی کوششیں, پرائم منسٹر صاحب کی کوششیں, اور ان کو مبارکباد ہے ان کوششوں پہ, کہ جو کوششیں اگر کامیاب ہو جاتی ہیں اور یہ پرماننٹ اکارڈ ہو جاتا ہے تو دس وڈ بی ویری یوزفل. چیزوں کی قیمت کم ہونا شروع ہو جائے گی. 6 مہینے لگیں گے اس کو نارملائز ہوتے ہوتے, لیکن کم ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن سر بجٹ تو 6 مہینے سے پہلے بجٹ تو آ جائے گا, لیکن یہ مطلب ایک چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو $60 کا جو پیٹرول تھا شاید وہ نہ آئے, لیکن 80 تک تو آ جائے گا, پھر 70, پھر یو نو کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ اگر امریکہ میں اور دنیا بھر میں ہماری اتنی ساکھ ہو گئی ہے, جو آپ جرمن چانسلر جو ہیں وہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, امریکی صدر آپ کی تعریف کر رہے ہیں, تو شاید IMF سے بھی جو ہماری پوزیشن ہوگی نیگوسیشن کی, اس میں تھوڑی سی جو ہمارے فائنانس منسٹر کو وہ سپورٹ ہو جائے گی جو کہ عموماً نہیں ہوتی ہے. بٹ سر اف آئی آسک یو دس, کہ مطلب کہ آپ تو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے IMF کی نیگوسیشنز میں فرق پڑ جائے گا, بٹ سر کنسیڈرنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو تنقید ہوتی ہے کہ ایک IMF کے علاوہ بھی تو حکومت کو اس معیشت کے اندر تبدیلی لانی ہے, کوئی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے. سو ڈو یو تھنک دیٹ ول بیکم این ایشو ان دا کمنگ ڈیز, اس کے اوپر کوئی حکومت کام کرے گی؟ یہ تنقید لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑے سر لوگ نہیں کرتے, آپ بھی کرتے ہیں. جی, وہ اس لیے کہ ہمیں خوش فہمی ہوتی ہے کہ یہ شاید کچھ اصلاحات کریں گے یا شاید کچھ ریفارمز کریں گے, لیکن اگر 4 سال سے شہباز شریف صاحب نے ایک پیسے کا بھی کوئی ریفارم نہیں کیا, ایک پیسے کی اصلاحات نہیں کی, تو آئندہ کیسے ہم امید لگا سکتے ہیں؟ اگر 4 سال سے NFC ایوارڈ کو وہ نہیں کم کر سکے, 4 سال سے PSDP میں کوئی خاطر کمی نہیں کر سکے, 4 سال سے کوئی پرائیویٹائزیشن میں نہیں کر سکے, ماں سوائے PIA کے جو انہوں نے فیل کروا دی تھی, لیکن جن لوگوں نے یہ امریکہ سے اور ایران کی ڈیل کروائی ہے انہوں نے پرائیویٹائز کروایا. میں شہباز صاحب ہی ہیں آف کورس, لیکن رات کو آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ جو فون پہ بات کر رہے تھے تو وہ شہباز صاحب سے نہیں کر رہے تھے, کسی اور سے پاکستان میں بات کر رہے تھے, تو اب وہ لوگ لے کے کروا لیں تو اور. لیکن شہباز صاحب تو کوئی چیز کی ریفارم نہیں کرتے نا, کوئی چیز کی اصلاحات نہیں کرتے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نوکری پیشہ لوگوں پہ مزید تھوڑا سا ٹیکس لگا دیں اور آپ پھر دل کے درد کی بات کریں اور بولیں کہ ہاں یہ حکومت کے لیے بڑا کڑوا فیصلہ تھا, لیکن ٹیکس تو بہرحال آپ لوگوں کو ہی دینا پڑے گا, ہم نہیں دے سکتے, اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتے. آپ یہ باتیں ضرور کہیں گے کہ ہم 50% گاڑیاں روک دیں گے, لیکن سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا میں تو اپنی گاڑیاں 50% نہیں روک سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنی ایکسٹرا ہے نہیں, تو کیوں اتنی 50% ایکسٹرا گاڑیاں تھیں آپ کے پاس, کیا آپ نے 50% گاڑیاں روک لیں؟ یا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60% پیٹرول کم استعمال کریں گے, تو پہلے کیا یہ زیادہ استعمال کر رہے تھے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم غیر ضروری دورے نہیں کریں گے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کتنی مرتبہ مصدق ملک کو یا اورنگزیب صاحب کو یا علی پرویز کو یا بلال کیانی کو آپ نے غیر ضروری دوروں پہ پہلے بھیجا تھا, یہ بھی بتا دیجئے. سر آپ نے تو بلال کیانی صاحب کو بھی نہیں بخشا, میں ان سے پوچھوں گی اگلی دفعے کہ وہ کتنے غیر ضروری دوروں پہ گئے ہیں. پر سر مجھے یہ بتائیں کہ میں تو وہیں اٹک گئی سب میرے دوست ہیں. جی آئی نو, بٹ وہ بلال صاحب آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی شو میں, اس لیے میں کہہ رہی تھی. مصدق ملک صاحب نہیں آتے؟ نہیں سر, ڈاکٹر صاحب نہیں آتے. سر اب میں تو شروع میں ہی آپ کی بات پہ پھنس گئی, آپ نے کہا کہ کیا ٹیکس بڑھے گا سیلریڈ کلاس پہ اس دفعے؟ نہیں, اب تو نہیں بڑھا سکتے کیونکہ اب مطلب جگہ نہیں رہی ہے. مطلب they really cannot squeeze us anymore. You cannot squeeze them anymore. But the thing is کہ جب بھی اس ملک کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے ملک کے دکاندار جو ہیں نا وہ اس میں حصہ نہیں لیتے. جب بھی اس ملک کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے جو اشرافیہ ہے جس کے اندر بڑے بڑے ذمہ دار ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ 160 روپے یا 115 روپے ہم روز صبح 1 لیٹر موٹر سائیکل پہ پیٹرول ڈلوانے والے سے ہم لے سکتے ہیں, لیکن 3000 روپے مہینے کے ہم دکاندار سے نہیں لے سکتے. ہم 100 روپیہ جو ہے وہ 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی والے سے نہیں لے سکتے. ہم کسی کی جس نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہوئی ہو اور 500 ایکڑ کے اندر 2000 فائلیں بیچی ہو, ہم اس سے پیسے نہیں لے سکتے. لیکن یہ جو ہونڈا فیرنٹی چلا رہا ہے اس سے ہم پیسے لے لیں گے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.
ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں مفتاح اسماعیل صاحب سے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو پچھلے دنوں میں ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ شاید کوئی این ایف سی پہ گفتگو ہو رہی ہو, 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, بیکاز آپ کا تو یہی خیال ہے کہ 28ویں ترمیم یا این ایف سی کو ری نیگوشیٹ کیے بغیر اور کسی چیز سے فرق نہیں پڑے گا, یہ جو گاڑیاں جن کی آپ تنقید بھی کر رہے ہیں ان کو کم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ میں سب سے پہلا پاکستان میں جو کام, اور میں یہ 2016 سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا جو پاکستان میں کام کرنا ہے وہ این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کے شیئرز کم کرنے ہیں. ان کو اپنے ٹیکس جمع کرنے کی خود ذمہ داری دینی چاہیے کہ جہاں پہ ذمہ داری ہو وہیں اتھارٹی ہونی چاہیے تاکہ فسکل ڈسپلن آئے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے یہ جو پی ایچ ڈی پی ہے جس کا 14 ارب خرب روپے کا تھرو فارورڈ ہو گیا ہے, اس کو کم نہیں کر رہے. کبھی مطلب جہاں زمینیں خود خرید لی ہوں وزراؤں نے وہاں پہ حکومت کو روڈ بنانا ضروری تو نہیں ہے نا. مطلب کبھی مطلب ابھی عوام کے پاس. اور دوسری یہ آپ کوئی اسپیسیفک نہیں, کوئی اسپیسیفک ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں, میں تو ایک جنرلی بات کہہ رہا ہوں. لیکن تیسری جو گزارش ہے کہ دیکھیں, اگر ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ بھی ہے, جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں, لیکن اگر اس کو انویسٹمنٹ بھی سمجھتے ہیں, کس کو, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو, یہ صوبوں کے یا وفاق کے, تو اگر اس وقت پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس تو 1-8 سال کے لیے ہم یہ انویسٹمنٹ مؤخر کر سکتے ہیں, 2 سال بعد یہ سرمایہ کاری کر لیں گے. آج کل جو ہے وہ ہم اتنا ٹیکس میں دبا دیں گے اگر لوگوں کو کہ پاکستان میں اگر 29.7% پاورٹی ہو جائے, اور وہ پاورٹی یہ ہے کہ 40,000 روپے 45,000 روپے جو کما رہا ہے, 5 لوگوں کا ہاؤس ہولڈ, 3 بچے, میاں بیوی, اور 45,000 روپے کی انکم ہے, ہم ان کو غریب نہیں گنتے. اس سے کم انکم ہو تب جا کے ہم بولتے ہیں کہ یہ غریب ہے. ویسے 30% پاکستانی ہیں. ہر پاکستانی کی اوسطاً پچھلے 6 سال میں آمدن کم ہوئی ہے 11%. تو جب یہ حال ہے تو تھوڑا سا ٹیکس کم کرنا چاہیے نا. یہ حال ہے تو جب نوکریاں نہیں مل رہی تو آپ کو گروتھ کرنی ہے تو آپ کو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہیں. تو سر آن اے سیریس نوٹ, سو یو بیسکلی تھنک کہ اس دفعے بھی جو بجٹ آئے گا, جو سارے یہ مسائل عام لوگوں کے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں نا, این ایف سی ایوارڈ کی 2-2.5 مہینے سے کمیشن کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. 3 صوبے کہہ رہے ہیں کہ ہم کے پی کے جو انضمام ہوا ہے اور جو ٹرائبل ایریاز کے جو لوگ تھے ان کے ہم پیسے صوبوں کے حصے سے نہیں دیں گے, تو کس کے حصے سے آئیں گے؟ مطلب انہوں نے, اور سیکیورٹی سچویشن اس کی وجہ سے سر خراب ہوتی رہے گی جس کا اثر پورے پاکستان پہ پڑتا ہے. But they don't want to give that money. نہیں, but the thing is کہ it's more than that they have to also surrender their own share. وہ نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم جہاں پہ اتنی ماشاءاللہ ترامیم کر دیں, جوڈیشلی کے اندر ایک ریفارم لے کر آ گئے, ایف سی سی بنا کے اور اپنے ججز کے پوسٹنگ ٹرانسفر کر کے, وہاں پہ 18ویں ترمیم کی یہ شک بھی نہیں ہٹا سکے کہ این ایف سی ایوارڈ اگر بڑھ سکتا ہے تو کم بھی ہو سکتا ہے. So you don't think it's going to happen this year either? مطلب آپ کا نہیں خیال کہ وہ اس سال بھی ہوگا؟ میری بہن, اپریل میں تو ہم کھڑے ہوئے ہیں, مئی کے اندر شاید کبھی بجٹ آ جاتا ہے, کب آئے گا یہ, کب پاس ہوگا یہ, کب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے گا, کب بجٹ بنے گا. مطلب there is not, I mean we are racing against a clock. اور frankly speaking, I mean یہ پرائم منسٹر has been wanting, یہ جنوری فروری میں جس چیز پہ ان کو بہت زور اور اٹینشن دینا چاہیے تھا, بلکہ پچھلے سال کے جنوری فروری میں اس میں ابھی تک نہیں دے پائے. سر بٹ ان دیئر ڈیفینس اگر میں کہوں کہ پچھلے سال وہ بھارت سے جنگ جیت رہے تھے, اس سال وہ ورلڈ پیس لے کے آ رہے ہیں, تو they've been busy. I mean they haven't wasted time. Let me put it this way. دیکھیں میری بات سنیں, فروری 24 میں یہ الیکشن جیتے ہیں ماشاءاللہ سے, جی ٹھیک ہے, in their defense. اگر اب یوں ہی بات کریں تو we have to say کہ وہ الیکشن بھی جیتے ہیں. تو فروری کے بعد سے, فروری سے جون کے اندر, فروری مارچ اپریل میں ہی کر سکتے تھے, 24 میں نہیں کیا. 25 کے اندر, مئی کے اندر ہندوستان میں مودی صاحب نے تو ہم سے جنگ کی ہے نا, ہم نے تو جنوری فروری مارچ میں تو کر سکتے تھے نا. اور اورنگزیب صاحب to the best of my knowledge really never went to fight the war. مطلب ظہیر الدین بابر and عاصم منیر and these people were a little more involved. یہ مراد علی شاہ, اورنگزیب, شہباز شریف could have sat in Islam Abad in a conference room and figured this out, hammered this out. اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب تھے, ابھی سہیل آفریدی صاحب ہے, بیٹھیں کام کریں یار. مطلب آپ نے جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے. جو آپ کو یہاں پہ ٹھیک کرنا ہے, جس کے اندر آپ نے این ایف سی ٹھیک کرنا ہے, آپ کے یہاں آپ کا ملک جو ہے وہ 6 سال سے غریب ہو رہا ہے, پوری دنیا آگے نکل رہی ہے, آپ پیچھے جا رہے ہیں. آپ کا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے, آپ نہ چھوٹے صوبے بنا سکتے ہیں, نہ آپ لوکل گورنمنٹ کر سکتے ہیں.
آپ اجارہ داریاں آپ کسی کی نہیں توڑ رہے اور ان لوگوں کا انسینٹیوز ہے. I mean آپ ان کے ڈیفینڈ جتنا بھی کر لیں اٹس ناٹ اے میٹر آف ٹائم. میں تو بالکل ڈیفینڈ نہیں کری تھی, میں تو صرف I was trying to play devil's advocate here. لیکن میم گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ کا اور پی ٹی آئی کا فار دیٹ میٹر انسینٹیو ہے کہ یہ ڈیوالو نہیں کرتے نیچے, وہ نیچے پاور ٹرانسفر نہیں کرتے. یہاں دو ایشوز ہیں نا, یا تو ہم کہیں کہ ہم نے این ایف سی کو ری نیگوشیٹ کرنا ہے, سینٹر کو ذرا زیادہ مضبوط کرنا ہے, یا ہم نے ڈیوالو کرنا ہے, یا دونوں چیزیں کرنی ہیں. ہم نے صوبوں کے پاورز جو ہیں وہ نیچے لوکل گورنمنٹس تک لے کے جانے ہیں تاکہ لوکل افیکٹو بڑھ سکے, لیکن جو وفاق کو پیسہ صوبوں کو دے رہا ہے اس میں کمی ہونی چاہیے. صوبے اپنے پیسہ خود جمع کریں, اپنا ٹیکسز خود جمع کریں, لوکل گورنمنٹس اپنے ٹیکسز جمع کریں. وی آر ناٹ سیئنگ نو ٹو ٹیکسز, یس ریز پراپرٹی ٹیکسز, ٹیک پراپرٹی ٹیکسز, ریز ایگریکلچر ٹیکسز, ٹیکس ایگریکلچر ٹیکسز, اینڈ فنڈ schools, fund hospitals at the local level. But you are not expecting anything this year. Because I know them. And the last 2 سال سے جب آپ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانی یوں ہی چلتی رہے گی, کوئی ریفارم پاور سیکٹر میں. مجھے بتائیں, خان صاحب بھی جب آئے تھے تو ہم 1 پیج کی روز داستان سن رہے تھے. 18 سے اب 1 پیج تو کیا ہو گیا, اب تو سیم لائن ہو گئی ہے. جی وہ ویسے سر اس وقت بھی بعد میں ہی پتا چلتا ہے کہ 1 پیج نہیں تھا, ادھر بھی ہو سکتا ہے کہ 4 سال بعد ہمیں پتا چل جائے کہ یہ 1 لائن اب نہیں ہے. مطلب مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ 1 پیج کیا ہو سکتا ہے. اگر اتنی سپورٹ میں آپ جب الیکشن جیت کے آئے ہیں یا الیکشنز کے بعد جب آپ حکومت میں آئے ہیں, جب اس کے بعد بھی آپ نے 2 سال اور 2 مہینے ضائع کر دیے اور کچھ بھی نہیں کر رہے, تو پھر آگے کیا کریں؟ آگے کیا کریں گے؟ اب اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور غیب کے علم ہمارے پاس نہیں ہے, تو اللہ کرے کچھ ہو جائے. شہباز شریف کیا فائنانس منسٹر صاحب تبدیل ہو رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں سنا ایسا, اور مجھے نہیں لگتا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بھی آج مسئلہ ہے اس میں مسئلہ فائنانس منسٹر کا نہیں ہے, اس میں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ یا لیک دیئر آف ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے والا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.